अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द आतैना दावूद मिन्ना फ़ज़ला। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी फ़हमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। अल्लाहुम्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर या अरहमर राहिमीन। हम्द व सना तमाम तर की बड़ाई बरतरी, तमाम तर आताई शहनशाही की बरियाई, तमाम तर तारीफ़ात, तस्बीहात, तमहीदात, तकबीरात, तहलीलात अल्लाह जल्ल जलालुहु रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन खालिक़े कायनात मालिके अर्ज़ व समा की बाबरकत और पुर्रहमत ज़ात के लिए। और दरूद व सलाम आक़ाए दो जहान इमामुल अंबिया इमामुल मुजाहिदीन सय्यिदुल अव्वलीन वल आखिरीन ख़ातमुन नबिय्यीन रहमतल लिल आलमीन पैगम्बर इनक़लाब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की बाबरकत और पुरहमत ज़ात के लिए।
ذی وقار میرے محترم معزز عزیز ساتھیوں، بھائیوں، دوستوں، صاحب و عزیزوں، میری دلی دعا ہے میرا خالق، میرا مالک ہم سب کی آج کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرما کر ہماری نجات، ہمارے والدین، اساتذہ کرام، محسنین، اللہ تعالیٰ تمام اہل و عیال، تمام انسانیت کی ہدایت اور ہدایت کے بعد نجات کا ذریعہ بنائے، سبب بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے، خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے محترم بھائیوں، اس وقت جو حالات ہیں وہ میرے اور آپ کے سامنے ہیں۔ کوئی بھی مسلمان پاکستان کا واسی ان حالات سے ناواقف نہیں ہے، اور مجھ پر، آپ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خصوصی فضل یہ ہے کہ اس خالق اور مالک نے وہ آفت، وہ مصیبت، وہ پریشانی کہ جو سیلاب کی صورت میں اور بارشوں کی صورت میں ہمارے ہم وطنوں پر آئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس پریشانی اور آفت سے محفوظ فرمایا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اور یہی وہ ایام ہیں، یہی وہ دن ہیں کہ جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس نعمت کا شکریہ ادا کریں، توبہ کریں، استغفار کریں، اور اپنے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وعدہ کر لیں کہ میرے خالق، میرے مالک، آپ نے ہمیں بتلا دیا کہ ہماری آپ کے سامنے کوئی اوقات نہیں۔ میرے خالق، میرے مالک، یہ ہوائیں، ان کے اوپر آپ کا اختیار ہے، دریاؤں کے اوپر آپ کا اختیار ہے۔ میرے خالق، میرے مالک، آپ کا ہم پر بہت بڑا فضل ہے کہ آپ نے ہمیں توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے پہلے، سورج کو مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے پہلے، موت کا فرشتہ نظر آ جانے سے پہلے پہلے، میرے خالق، میرے مالک، آپ نے ہمیں یہ آفت دکھلائی، ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم آپ کے سامنے سچے دل سے استغفار کرتے ہیں کہ جو آپ نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ہم ان کا شکریہ ادا بھی کریں گے اور آپ کی اور آپ کے نبی کی بندگی بھی کریں گے انشاءاللہ۔ آئے میرے محترم بھائیوں، توجہ فرمائیں، یہ ایام ہے توبہ کے، یہ ایام ہے اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم، کائنات کے لوگوں، اگر تم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جاؤ گے، اگر اللہ پر ایمان لے کر کے آؤ گے، خالق کائنات کبھی بھی آپ کو کسی پریشانی، مصیبت میں اور عذاب میں مبتلا نہیں کریں گے۔ آئیں توجہ فرمائیں، اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ اس خالق نے ہمیں ان بارشوں کے عذاب سے بچایا، اس طوفانوں کے عذاب سے بچایا، سیلاب کے عذاب سے بچایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت فرمائی، ہمارے اموال کی حفاظت فرمائی۔ اس خالق نے، مالک نے ہماری جائیدادوں کی حفاظت فرمائی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیں توجہ فرمائے، جو اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کا شکریہ ادا کیجئے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ بندہ بڑا محبوب ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے والا۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ سبا میں آیت نمبر 11 سے 13 تک حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کے اوپر اللہ نے جو نعمتیں عطا فرمائی، اللہ نے نعمتیں یاد بھی دلائی اور یہ بھی فرمایا کہ نیک عمل بھی کرو اور میرے شکر گزار بندے بھی بنو۔
کبھی تنہائی میں سوچے، کبھی ہم غور کریں اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ ایک سب سے بڑی وجہ کہ آج کا مسلمان ناشکرا اس وجہ سے ہے، سہولیات بڑی زیادہ ہیں، اللہ کی قسم پریشانی کوئی نہیں ہے، بینک بیلنس وہ موجود ہے الحمدللہ، کاروبار وہ اپنی روانگی کے سال چل رہا ہے، مہنگائی کا مسئلہ کوئی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ سندھ کے علاقے کے اندر وہ آٹا تقسیم کرنے والے آئے، اتنے نالائق بندے، وہ آٹا ایک تھیلی 4 بندوں کو دے رہے ہیں، اللہ کی قسم وہ جانوروں کی طرح لڑ رہے ہیں، کوئی پاؤں میں پڑ رہا ہے، اللہ کا واسطہ ہے مجھے آٹا دے دو میرے بچے بھوکے ہیں، دوسرا کہتا ہے اللہ کا واسطہ ہے مجھے، وہ پاؤں کو پکڑتا ہے، پاؤں کو ہاتھ لگاتا ہے، پاؤں پر سجدے کرتا ہے کہ یار آٹا مجھے دے دے، میرے گھر میں میرے بچے بھوکے ہیں۔ اللہ ان سے جا کے پوچھے ان کی حالت اور کیفیت کیا ہے۔ آج کا مسلمان جو آسانی میں ہے اس وجہ سے وہ اللہ کا شکریہ ادا ہی نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ حضرت جی ہر چیز تو الحمدللہ گھر میں موجود ہے، راشن بھی آ گیا، تنخواہ بھی آ رہی ہے، کام چل رہے ہیں۔ آؤ مسلمانوں بات یاد رکھو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ، جو پچھلے خطبے میں ہم نے آئے سنی، اللہ فرماتے ہیں لوگوں اور جو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے والے، انہیں ڈر جانا چاہیے، ڈر جانا چاہیے۔ یہ سیلاب آیا، ان کے اموال گئے، اولادیں گئی، فصلیں گئی، جانور گئی، 5-6 سال کے لیے وہ ابھی اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو سکتے، اور جن کے جوان گئے، جن کے بچے گئے، ان ماں باپ سے جا کر کے پوچھے ان کے دل پر کیا بیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم آسانی میں ہو، اگر اب شکریہ ادا نہیں کرو گے، نہ شکری کرو گے، نمازوں میں کوئی تبدیلی نہیں لے کے آؤ گے، اور قرآن نہیں پڑھو گے، ان مسجدوں کو آباد نہیں کرو گے، اور یہ فلمیں اور یہ ڈرامے، یہ موسیقی نہیں چھوڑو گے، عورتیں بے پردگی نہیں چھوڑیں گی، اللہ فرماتے ہیں یاد رکھو یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، میں خوشی میں سے غم، غم میں سے خوشی نکال سکتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں میں پھر تمہاری خوشی کو غم میں تبدیل کرنے کے اوپر قادر ہوں۔ آئیں توجہ فرمائیں، کبھی تنہائی میں بیٹھیں، اس اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ مجھے میرے بھائی کا فون آیا، کہتا ہے یار مہنگائی بڑی ہو گئی، میں نے کہا مجھے یہ بتا تیرے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں؟ کہتا ہے اللہ کا شکر ہے۔ میں نے کہا مجھے یہ بتلا وہ تیری 1000 روپے کی دیہڑی لگتی ہے؟ کہتا اللہ کا شکر ہے ہاں لگتی ہے، پر مہنگائی بڑی زیادہ۔ میں نے کہا ذرا تو کبھی نماز جمعہ ادا کر کے، جو تمہارے علاقے کی بڑی مسجد ہے اس میں نماز جمعہ ادا کرو، اور باہر دیکھو آپ کے مسجد کے دروازے کے باہر وہ فقیر کہ جن کی 2 پاؤں 2 ٹانگیں نہیں ہیں، کبھی ان کی طرف غور کرو۔ اور یار دور کیا جائیں، یہ سٹینڈر بیکری کے پاس وہ ساتھ میں جو بینک ہے وہاں پر لاک ٹھیک کرنے والا وہ آدمی، اللہ کی قسم اس کی 2 ٹانگیں ہی نہیں ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا؟ کبھی غور کیا ہو؟ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ آؤ مسلمانوں 5 وقت کی نماز، توبہ کرو، استغفار کرو، یہ چھوڑ دو، یہ کفار کی غلامی اللہ کی قسم کوئی فائدہ نہیں۔ آؤ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ۔ اللہ تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنی نعمتیں یاد کرواتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے داؤد، آپ پر اللہ نے بڑا فضل نازل فرمایا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتیں عطا فرمائیں، رب العالمین نے آپ کی آواز میں ایسی تاثیر پیدا کر دی، جب آپ زبور کی تلاوت کیا کرتے پرندے بھی آپ کے ساتھ تلاوت کیا کرتے، یہ پہاڑ بھی تلاوت کیا کرتے۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ کو ایسی طاقت عطا فرمائی کہ جب آپ سخت لوہے پر ہاتھ پھیرا کرتے یہ نرم ہو جایا کرتا، آپ اس کے ساتھ جہادی اوزار اور جہادی سامان اور درہ بنایا کرتے۔ رب العالمین نے پھر آپ
آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے سلیمان علمنا منطق الطیر، تجھ پر بھی تیرے رب کا بڑا احسان ہے جس نے تجھے جانوروں اور پرندوں کی بولیاں سکھائیں، ان کی ایک ایک ادا کی سمجھ سکھلائی۔ رب العالمین نے فرمایا وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، آپ کو ہر چیز کی بادشاہت عطا فرمائی۔ یہ رب العالمین نے تمام نعمتیں یاد دلا کے فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد، اے داؤد، اے سلیمان علیہ السلام، نیک عمل کرو، اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 13 کے آخر میں فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ، بڑے تھوڑے بندے ہیں جو اللہ کا شکریہ ادا کرنے والے۔ میں نے پچھلے جمعے میں ایک بات آپ سے عرض کی تھی، یہ سیلاب آیا، پریشانی آئی، آج کا مسلمان اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے اس سیلاب کے آنے کے ساتھ اس کی نیکی میں کتنا فرق آیا۔ تھوڑا سا سوچے نا، تھوڑا سا غور کرے، کیا یہ سیلاب دیکھ لینے کے بعد، اللہ کی طاقت دیکھ لینے کے بعد، ان مسلمانوں کے اموال اور جانیں، بچے بوڑھے، فصلیں پانی میں ڈوبتے، آوازیں غرق ہو جانے اور دیکھنے کے بعد آج کے مسلمان کے عمل میں کتنی، کیا 5 وقت کی نماز پڑھی باجماعت؟ مسلمان غور کرے آج کا، کیا ہر روز ایک رکوع ترجمے کے ساتھ پڑھا؟ کیا ہر روز سوتے وقت سورہ الملک اور الف لام میم سجدہ کی تلاوت کی؟ کیا میرے موبائل کا سٹیٹس آج دینی ہوا؟ کیا موبائل کی رنگ ٹیون کیا وہ اسلامی آ گئی؟ اللہ اکبر کبیرہ، کیا میں صبح کے وقت اذکار کرتا ہوں، شام کو اذکار کرتا ہوں؟ یہ نوجوان سوچیں، غور کریں، اپنی تنہائیوں کی فکر کریں، یہ سیلاب آ جانے کے بعد کیا ان کی تنہائیوں میں پاکیزگی آئی؟ یہ عورتیں جو بے پردہ بازاروں میں جانے والی، کیا سیلاب کی آفت آنے کے بعد ان کے پردے میں، ان کے شرم و حیا میں، ان کے اٹھنے بیٹھنے میں کوئی فرق آیا؟ زیرو انڈا، زیرو مسلمانوں۔ آؤ توجہ فرماؤ، وہ قربان جائیں، اللہ کی قسم جتنی آسانیاں ہم پر ہیں، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے دور میں اتنی آسانیاں، او بولیں یار، اتنی آسانیاں تھیں، اور یہ بجلی تھی، اور یہ گیس تھی، یہ سپیکر تھے، یہ اے سی تھا، یہ پنکھے تھے، یہ صفحے تھی جسے نرم نرم بیٹھے ہوئے ہیں، اور کوئی واشنگ مشین، اور کوئی ڈرائر مشین، اور گھر کے اندر جتنا سامان ہے اور جتنا فرنیچر ہے، اللہ کی قسم یہ کھانے پینے کی جتنی چیزیں بازار میں ملتی ہیں، کہ پیارے پیغمبر کے دور میں یہ سب کچھ تھا؟ نہیں تھا۔ لیکن قربان جائیں ان کی اداؤں کے اوپر، قربان جائیں ان کی عبادتوں کے اوپر۔ صرف میں آپ کے سامنے 4 احادیث اور ایک واقعہ سنا کے بات کو ختم کروں گا۔ آئیں توجہ فرمائے، صحیح مسلم ہے، حدیث نمبر 5323 ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اور مسلمانوں اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ، میرا یہ پیغام اپنے دوستوں، بھائیوں، یاروں تک، اپنے رشتہ داروں تک پہنچاؤ۔ یہ شکر گزاری کے لمحات ہیں، یہ شکر گزاری کے دن ہیں، یہ شکر گزاری کے توبہ اور استغفار کے دن ہیں۔ اللہ سے توبہ کر لو، استغفار کر لو، اللہ کے مطیع بن جاؤ۔ 5 وقت کی نماز پڑھو، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھو۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اللہ کی قسم بے آواز ہے۔ توجہ فرمائے، اور جتنی آسانیاں ہمیں پیارے پیغمبر اور آپ کے اصحاب کو اتنی آسانیاں میسر نہیں۔ توجہ فرمائے، حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں، جئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما فوجدته جالسا مع صحابه يحدثهم وقد اصاب بطنه بعصابۃ۔ فرماتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے بھائیو،
سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ حدیث توجہ سے سننے والی ہیں، توجہ سے۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے، آپ کی ملاقات کے لیے آیا۔ میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب میں تشریف فرما ہے، یحدثہم، وہ کسی معاملے پر بات کر رہے ہیں۔ میں نے غور سے دیکھا اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے، کمر جھکی ہوئی، پیارے پیغمبر کے پیٹ کے اوپر کپڑا بندھا ہوا، او شک فی حجر، میں نے غور کیا، مجھے ایسے محسوس ہوا پیٹ کے اوپر پتھر بھی بندھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی جھکے ہوئے ایسے۔ میں نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی ہے؟ کوئی پریشانی نہیں۔ اللہ کے نبی بیمار ہیں؟ کوئی بیماری نہیں۔ لما اصبا، پھر میرے محبوب پیغمبر نے یہ پیڑ پر کپڑا کیوں باندھا ہوا؟ اللہ کے نبی کی کمر کیوں جھکی ہوئی؟ پیارے پیغمبر کیوں ایسے بیٹھے ہوئے؟ قالو، صحابہ نے جواب دیا، من الجوع، آج کئی ہفتے ہو گئے میرے محبوب پیغمبر نے کچھ کھایا؟ کچھ نہیں کھایا۔ بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے میرے محبوب پیغمبر نے اپنے پیٹ پر کپڑا باندھا ہوا۔ کیا مجھ میں اور آپ میں کوئی ایسا ہے جو ایک وقت کی بھی بھوک برداشت کرے؟ مجھے یاد ہے میرے بڑے اچھے ساتھی مدینہ یونیورسٹی سے فارغ ہو کے آئے، جب ہمیں جمعرات کو 10 بجے مدرسے سے چھٹی ہوتی تھی تو وہ اپنے گھر میں فون کرتے تھے، میں آ رہا ہوں، ظہر کا میرا کھانا جلدی جلدی پہلے تیار کر دیں۔ آج کا مسلمان اللہ کی قسم اپنی رات کی فکر صبح کے وقت شروع کر دیتا ہے، اور گھر کے اندر ہر چیز، میرے محبوب پیغمبر کئی دن ہو گئے کچھ نہ کھایا۔ اور آئیں توجہ فرمائیں، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث صحیح مسلم میں حدیث نمبر 5313 حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم او لیلۃ فاذا هو بابی بکر وعمر رضی اللہ عنہما۔ آپ فرماتے ہیں ایک دن اللہ کے نبی اپنے گھر سے نکلے اور پیارے پیغمبر کی ملاقات حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ہو گئی۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، ما اخرجکما من بیوتکما هذه الساعہ، اوے اللہ کے بندو یہ رات کا وقت ہے، اس وقت کدھر جا رہے ہو؟ کون سی چیز نے ما اخرجکما من بیوتکما، اور تمہیں تمہارے گھروں سے باہر نکال دیا؟ عرض کرتے ہیں قال الجوع، اللہ کے نبی بھوک نے بڑا ستایا ہے، گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں تھا، جمع پونجی نہیں تھی، خریدنے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا کہ بازار سے خرید کے گھر میں کچھ پکا لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، آپ نے فرمایا نا والذی نفسی بیدہ لا اخرجنی الذی اخرجکما قوموا، آپ نے فرمایا ابو بکر عمر مجھے اللہ کی قسم ہے، مجھے اللہ کی قسم ہے، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، آپ نے فرمایا لا اخرجنی الذی اخرجکما، اور جس چیز نے تمہیں گھر سے نکالا میں محمد کو بھی اسی چیز نے نکالا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں بھی بھوکا ہوں، میں نے بھی کچھ نہیں کھایا، میرے گھر میں بھی کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے۔ قوموا، آؤ چلو پھر چلے۔ آئے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، دستک دی، بیوی باہر آئی، اہلاً و سہلاً مرحبا، با پردہ ہو کے اللہ کے نبی کو بٹھایا، آپ کے اصحاب کو بٹھایا، حضرت ابو ایوب انصاری کو بتلایا، وہ جلدی سے گئے اپنے باغ میں، کچی کھجوریں، پکی کھجوریں، خشک کھجوریں، جس طرح کی کھجوریں انہیں 5-6 قسم کی ملی، لا کر کے میرے محبوب پیغمبر کے سامنے رکھ دی، ٹھنڈا پانی رکھ دیا، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے رکھ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ یہ کھجوریں کھائیں، پانی پیئے، میں آپ کے لیے بکری کو ذبح کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، آپ نے فرمایا ایاک والحلوب، آپ نے فرمایا بکری ذبح کر لیکن دودھ والی ذبح، دودھ والی نہ کرنا یار، اس کے بچے ہوں گے، دودھ کہاں سے پئیں گے۔ وہ جلدی جلدی گئے۔ توجہ فرمائیں، توجہ فرمائیں، اللہ کی قسم جتنی آسانیاں ہم پر، اور جتنی آسانیاں ہم پر، جتنی سہولتیں ہمیں، اللہ کی قسم پیارے پیغمبر اور آپ کے اصحاب
آپ کو اتنی آسانیاں اور سہولتیں نہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری گئے، جلدی جلدی جا کے گوشت تیار کیا، روٹیاں بنائی، پیارے پیغمبر کے سامنے رکھا۔ صحیح مسلم ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے سامنے سالن دیکھا، روٹیاں دیکھی، آپ نے ایک روٹی اٹھائی، اس کے اوپر گوشت رکھا، آپ نے فرمایا اے میرے ساتھی بھاگ کے جا، یہ روٹی یہ سالن میری بیٹی فاطمہ کو دے کے آ، جس طرح میں محمد نے کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا، میری لختے جگر نے بھی کچھ نہیں کھایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا اب بھی شکر گزاری نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا، آنسو آنکھوں سے جاری، اللہ کے نبی کے کھانا کھا لیا۔ کھانا کھانے کے بعد آپ نے فرمایا یا ابا بکر و عمر، آپ نے فرمایا ابو بکر اور عمر میری بات توجہ سے سنو، والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ یوم القیامہ۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم قیامت کے دن ہمیں ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ آج ہم غور کریں، کتنی سہولتیں، کتنی آسانیاں، کیا اب بھی مسلمان شکر گزاری نہ کرے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2820 ہے، حضرت امی عائشہ بیان کرتی ہیں میرے محبوب پیغمبر بھوکے بھی ہوتے، پیاسے بھی ہوتے، لیکن اللہ کی ناشکری نہ کرتے۔ اللہ کی ناشکری کیا ہے آپ کو پتہ ہے جی؟ اللہ کی ناشکری کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی ناشکری یہ نہیں ہوتا کہ کھانا کھائیں اور بعد میں الحمدللہ نہ پڑھیں، یہ ناشکری نہیں ہے کہ ایک بندہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھے اور وہ کہے کہ جو بسم اللہ نہیں پڑھتا وہ ناشکری کرتا ہے، یا ایک بندہ کسی آفت زدہ کو دیکھے کہے استغفر اللہ، اس کے لیے دعا کرے یا اللہ اس پر آسانی نازل کر، تو جو یہ نہیں کرتا وہ ناشکری کرتا ہے۔ آئیں حدیث کو سمجھیں، اس کے بعد صرف آخری حدیث بات ختم۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری بیوی آپ بیان کرتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی قام حتی تفرت رجلاه، آپ بیان کرتی ہیں جب پیارے پیغمبر کی باری میرے حجرے میں ہوا کرتی، میرے گھر میں میری باری ہوا کرتی، اللہ کے نبی آیا کرتے، آپ اتنا لمبا قیام کیا کرتے، اتنا لمبا قیام کیا کرتے حتی تفترت رجلا، یہاں تک کہ میرے محبوب پیغمبر کے پاؤں پھٹ جایا کرتے۔ میں دیکھا کرتی، میں نے اللہ کے نبی سے عرض کی میرے محبوب پیغمبر پاؤں پھٹ گئے، مجھے آپ کی ضرورت ہے، کیوں اتنی سخت عبادتیں کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی آپ تو وہ ہیں، کوثر آپ کے لیے، فردوس آپ کے لیے، شفاعت کبریٰ آپ کے لیے، مقام محمود آپ کے لیے، اللہ کے نبی اتنا فضل آپ کے لیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فلا اکون عبدا شکورا، اے میری پیاری بیوی مجھے یہ بتا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ شکر گزاری کی سب سے بڑی دلیل 5 وقت کی نماز ہے، 5 وقت کی نماز ہے، قرآن کی تلاوت ہے، اللہ کی بندگی ہے، تنہائیوں کی پاکیزگی ہے۔ آئے توجہ فرمائیں، صرف 3-4 منٹ آخری بات ہے۔ البدایہ والنہایہ، حیات صحابہ، محمد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں عبداللہ ذوالبجادین یہ یتیمی کی حالت میں تھے، ان کے چچا نے ان کو پالا، چچا نے جوان کیا، اپنے علاقے میں ایک سربراہ بنایا، اللہ نے ان کو بڑی عزت دی، بڑی شان دی۔ ادھر مکے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان ہوا، ان کے دل میں خیال آیا میں کلمہ پڑھ لوں، مسلمان ہو جاؤں، یہاں تک کہ وقت گزرتا گیا، پیارے پیغمبر ہجرت کر کے مدینے میں آئے، غزوہ احد آیا، غزوہ بدر آیا، عبداللہ ذوالبجادین اسی انتظار میں ہے میں کلمہ پڑھوں اور مسلمان ہو جاؤں، ہجرت کر کے اللہ کے نبی کے پاس جاؤں۔ کہتے ہیں ایک دن میں نے پکا ارادہ کر لیا، دل میں ڈر بھی تھا اگر میں اپنے چچا سے بات کروں گا چچا مجھے گھر سے بے دخل کر دے گا، لیکن پھر میں نے یہ دل میں خیال کیا یہ دنیا کی زندگی تو عارضی زندگی ہے نا، اصل زندگی تو وہ زندگی ہے جو موت کے بعد میں شروع ہوگی۔ امام کائنات علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے کے لیے آئے، توجہ میری طرف رکھے میرے محترم، پیارے پیغمبر علیہ السلام جب ان کے پاس کلمہ پڑھ لیا
بات ہی اوپر نیچے ہو گئی جی، اچھا بات ہی اوپر نیچے ہو گئی۔ عبداللہ ذوالبجادین توجہ فرمائے، عبداللہ ذوالبجادین دل میں یہ خیال کیا میں کلمہ پڑھوں اور مسلمان ہو جاؤں، پھر چچا کا خیال آیا چچا گھر سے بے دخل کر دے گا، پھر دل میں کہتے ہیں یہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی، موت آئے گی پھر وہ زندگی شروع ہوگی۔ وہیں پر بیٹھے بیٹھے ارادہ کر لیا، اپنے چچا کے پاس آئے، کہتے ہیں چچا جی یہ چاہتا ہے کلمہ پڑھوں محمد کے غلاموں میں شامل ہو جاؤں صلی اللہ علیہ وسلم۔ چچا کہنے لگا واللہ لا ان اتبعت محمد لا اترک بیدک شیئا، اے عبداللہ اگر تو باز نہ آئے گا، اگر تو کلمہ پڑھے گا، اللہ کی قسم واللہ اللہ کی قسم تجھ سے مال لے لوں گا، تجھ سے گھر بار لے لوں گا، حتیٰ ثوبئی کا، یہاں تک کہ تو نے جو تن کے کپڑے پہنے ہیں وہ بھی لے لوں گا۔ سوچ لے، عبداللہ کہتے ہیں فَإِنَّا وَاللَّهِ مُتَّبِعُ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم۔ چچا تو بات کرتا ہے اللہ کی قسم میں نے کلمہ پڑھ لیا، میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ اچھا یہ بات ہے، فَأَخَذَ مَا أَعْطَى، جو کچھ بھی یا دے دیا واپس پلٹے۔ چچا کہتا جو کپڑے پہنے وہ بھی میرے ہیں، لباس بھی اتار کے دے دیا، بے لباس اپنے چچا کے گھر سے نکلے۔ محمد بن سعد بیان کرتے ہیں راستے میں انہیں ایک ٹاٹ ملا، وَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا بِجَادٌ، ایک ٹاٹ ملا، ٹاٹ کے دو ٹکڑے کیے، ایک کا تیبل بنا لیا، دوسرے کو اپنے اوپر لے لیا۔ ایسے چھپتے چھپاتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے دیکھا، آپ نے سینے سے لگایا، فَسُمِّيَ ذُوالبجادین، کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد ان کا نام ہی عبداللہ ذوالبجادین پڑ گیا، دو ٹاٹ دو کپڑوں والا۔ جو بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں توجہ فرمائے، توجہ میری طرف، توجہ میری طرف، توجہ میری طرف۔ کتنی آسانیاں ہم پر ہیں، صحابہ کو اتنی آسانیاں نہ تھیں، لیکن اتنی تنگیوں میں مقام کیا حاصل کیا، مرتبہ کیا حاصل کیا، فضیلت کیا حاصل کر لی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں جب تبوک کا واقعہ آیا، میں تبوک میں موجود تھا، رات کا وقت تھا، مجھے کسی کی سسکیوں نے بیدار کر دیا۔ میں اٹھا اپنے خیمے سے، میں نے دیکھا مجھے حضرت بلال مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے، ان کے ہاتھ میں آگ روشن کرنے والا ایک آلہ ہے، مشعل ہے، جن سے انہوں نے آگ روشن کی ہے۔ واللہ لکأنی ارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ تبوک وہو فی قبر عبد اللہ ذی البجادین، کہتے ہیں حضرت بلال نے وہ آلہ پکڑا ہوا، مشعل پکڑی ہوئی، میں اس روشنی کے پیچھے گیا، اللہ کی قسم میں نے دیکھا پیارے پیغمبر علیہ السلام ایک قبر میں اترے ہوئے ہیں، اور وہ قبر کسی اور کی نہیں، عبداللہ ذوالبجادین کی قبر ہے۔ آپ قبر میں اترے ہوئے، اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ ذوالبجادین کی میت کو ایسے پکڑا ہوا۔ حضرت بلال کا پتہ ہے، ابو بکر اور عمر کا پتہ ہے کیا مقام ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ مجمعین کیا مقام ہے ان کا۔ واللہ ان کی شان پر جمعے پڑھانے شروع کر دے، سال ایسے ہی ختم ہو جائے۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین کی میت کو پکڑا، پیارے پیغمبر علیہ السلام قبر میں ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادنیا الی اخاکما، آپ نے فرمایا ابو بکر و عمر اپنے بھائی کو میں محمد کو پکڑا دو۔ قبلہ رخ پکڑایا گیا، حتی اسکنہ فی لحدہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے ساتھ عبداللہ ذوالبجادین کو لحد میں اتارا، جب اتار دیا ثم خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وولیاہم العمل، آپ قبر سے باہر نکلے، لحد سے باہر نکلے، آپ نے حضرت ابو بکر اور عمر سے فرمایا، آپ نے فرمایا مٹی ڈالو، قبر کو برابر کر دو۔ جب قبر کو برابر کر دیا گیا، فلما فرغ من دفنی استقبل القبلہ، جب دفن سے فارغ ہو گئے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنا چہرہ قبلے کی طرف کر لیا۔
حالانکہ میرے محبوب پیغمبر ویسے بھی دعا کرے تو اللہ دعا کو رد کرتے نہیں، لیکن قبلے کی طرف منہ کر کے دعا کریں اللہ تعالیٰ کبھی بھی رد نہیں کرتے۔ کیا مقام پایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہوئے، رافعا یدیہ، میرے محبوب پیغمبر نے ہاتھ اٹھائے، یقول، آپ نے دعا کی، اللہم انی امسیت عنہ راضیا فرضی عنہ، یا اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج اس رات عبداللہ ذوالبجیدین سے راضی ہو گیا، تو آسمانوں پر اس سے راضی ہو جا۔ عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں جب میں نے اس دعا کو سنا، جب میں نے اس سارے منظر کو دیکھا، فواللہ اللہ کی قسم لوددت، میں نے یہ خواہش ظاہر کی، انی مکانہ، میں نے خواہش یہ ظاہر کی کاش یہ میت عبداللہ ابن مسعود کی ہوتی اور میرے محبوب پیغمبر میرے لیے یہ تمام دعائیں کرتے۔ میرے محترم بھائیو، اللہ ہم سب کو نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیں ہم اللہ کے شکر گزار بندے بنیں، آئیں ہم نمازوں کی پابندی کریں۔ ان تمام باتوں کو ذکر کرنے کا، بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، اللہ نے جتنی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، آج کے مسلمان کو عطا فرمائی ہیں، یہ سیلاب والے ان نعمتوں سے محروم ہو گئے۔ پیارے پیغمبر آپ کے اصحاب کو یہ نعمتیں میسر نہ تھیں، ہم پر یہ واجب ہے ہم اللہ کے شکر گزار بندے بنیں۔ 5 وقت کی، پچھلے جمعے میں نے آپ سے عرض کی تھی، لازمی نہیں کسی مسجد کو مخصوص کرے، جہاں پر وقت ملے 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ انشاءاللہ پڑھیں گے میرے بھائیوں، انشاءاللہ 5 وقت کی ہم نماز پڑھیں گے، انشاءاللہ عقیدہ توحید اختیار کریں گے، نبی کی سنت اور نبی کے طریقے پر چلیں گے، 5 وقت کی نماز بھی پڑھیں گے، اور انشاءاللہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ عشاء کے بعد ہماری اس مسجد میں صرف 10 منٹ کی کلاس ہوتی ہے، ایک آیت کو پڑھا جاتا ہے، ساتھی پیچھے پڑھتے ہیں، ترجمہ بھی پڑھاتے ہیں، تفسیر بھی پڑھاتے ہیں، اس کے لیے وقت نکالیں۔ اللہ میرے سمیت ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر۔ واسطے دعا کرنی ہے، تو انہوں نے گھر والی زیادہ سیریس ہے، وہ تو انہوں واسطے دعا کرنی ضرور انشاءاللہ۔ الحمد لله رب العالمين، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ میرے محترم بھائیو، عزیز ساتھیو، آج کے خطبہ میں ہم نے الحمدللہ اس چیز کے بارے میں سنا کہ ہمارے کتنے ساتھی سیلاب کی زد میں آئے، پاکستان کے کتنے علاقے اس آزمائش میں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے جن مسلمانوں کو اس آفت سے بچایا ہے، خدا را وہ کوشش کرے اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں، اور شکریہ ادا کرنے کا بہترین طریقہ عقیدہ توحید ہے، نبی کی سنت، نبی کا طریقہ، 5 وقت کی نماز ہے، اور قرآن مجید کی تلاوت ترجمے کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیماروں کے لیے دعا جو ہے ساتھیوں نے کہا ہے، ریاض صاحب جو ہماری مسجد کے نمازی ہیں کافی علیل ہیں، ان کی اہلیہ بھی کافی علیل ہیں، بیمار ہیں، تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ریاض صاحب کو، ان کی اہلیہ کو صحت عطا فرمائے۔ اور ان کے علاوہ جتنے بھی ہمارے دوست صاحب بیٹھے ہیں، ہمارے بھائی سہیل صاحب ہیں، اصغر بھائی ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں، مریض ہیں، رشتہ دار ہیں، غیر رشتہ دار ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔
تمام کے اوپر اللہ رحم و کرم نازل فرمائے، تمام کو اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق عطا فرمائے، ان بیماریوں کو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے گناہوں کا کفارہ بنائے، نجات کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ اللہ تعالیٰ ان بیماریوں کی وجہ سے ہمارے ان ساتھیوں کے کبیرہ اور صغیرہ گناہ معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان بیماریوں کی وجہ سے دنیا اور آخرت کی آسانیاں انہیں عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کی عزت ہمارے بھائیوں کو عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کا اللہ تعالیٰ سکون عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ صحت جیسی عظیم نعمت عطا فرمائے، اور جو نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں اللہ ان کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.